अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, और इस दूसरे मरहले के दौरान 21 में से 20 नशिस्तों पे पोलिंग मुकम्मल हुई। 20 में से 19 के नताइज आए। नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 14 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 5 नशिस्तें आई हैं। इंटरेस्टिंग मरहला ये है कि जो ही ये मरहला मुकम्मल हुआ, बल्कि इस मरहले से पेशगी भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बीच जो एक बज़ाहिर दूरी की सूरत हाल है वो नज़र आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पे और आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पे धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं उनकी जानिब से कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर पे तशद्दुद का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया है कि जो इंतखाबात हैं, आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी कहा कि अगर धांधली है तो उसके सबूत भी पेश किए जाएँ। जबकि जो राना सनाउल्लाह हैं उन्होंने ये ऐलान किया कि 45 में से 24 नशिस्तें जीत कर मुस्लिम लीग नून ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। अगला जो सियासी नक्शा है, मंजर कशी है, वो वाज़े है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाती नज़र आ रही है। तीसरा मरहला, इसमें पुंछ डिवीज़न में जो शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को पोलिंग होनी है। क्या वहाँ पे पोलिंग होगी या यहाँ इंतखाबात मौखर होंगे, ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है। आलमी उफ़क़ की बात की जाए तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़ा हमला एक बार फिर मौखर कर दिया है। ईरानी मौक़िफ़ है कि आबनाए हुर्मुज़ खोलने का फ़ैसला अभी नहीं किया है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान का जो मैकेनिज़्म है वो भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचा है। अलबत्ता जो तेल की कीमतें हैं आलमी मंडी में वो 5% तक गिर चुकी हैं। अब क्या ये मामला अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन तक जाएगा या अगला हफ़्ता ईरान के बकौल पाकिस्तान जो है वो सालसी में किरदार अदा कर रहा है, इस हफ्ते में ये ऊँट किसी करवट बैठ जाएगा, ये भी एक बुनियादी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इस वक्त जो बहस चल रही है, और बिलखुसूस वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जो स्टेटमेंट सामने आई कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, उसके बाद आज जो पाकिस्तान का एक बड़ा रोज़नामा है उसकी शह सुर्खी है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के लोगों को मोहसिन नकवी के बयान को नज़रअंदाज करने की हिदायत कर दी है। चल क्या रहा है, ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त में क्यों आई है, इसके मुहर्रिकात और अवामिल और असरात क्या हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार मान साहब। आप साबिक सदर हैं आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के। जनेवा और न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की तरफ से मुस्तकिल मंदूब रहे हैं। अमरीका और चीन में सफ़ीर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, दूसरा मरहला नून लीग ने सबकत ले ली, बज़ाहिर हुकूमत भी बनाएंगे। हालात जिस तरह के थे उसमें इंतखाबात हुए, डेफिनेटली ये कामयाबी है जो इलेक्शन कमीशन है आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर का। लेकिन ये जो चल रहा है और जिस तरह बहुत तुंदो तेज़ बयानात आ रहे हैं, पहले लोग इसको नूरा कुश्ती कहते थे, अब तो नून लीग की तरफ से मुतालबा हो गया कि पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे छोड़ दे। तो क्या अभी भी ये नज़र कुछ आ रहा है, हकीकत में कुछ है? देखें अब्बास साहब, जब ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी बयानबाजी ऐसी ही थी, लेकिन आखिर में आके दोनों जमातें शीर शकर हो गई और हुकूमत मिल के बना ली। तो उस की वजह से ये तासुर है कि ये नूरा कुश्ती है। लेकिन अब ये साबित होगा जब ये तीसरा मरहला मुकम्मल होगा और हुकूमत साजी का वक्त आएगा, तो उस वक्त देखना ये है कि बिलावल भुट्टो साहब जो कुछ कह रहे हैं और जिस तरह के तुंदो तेज़ बयानात दे रहे हैं, क्या वो हकीकी हैं या एक बार फिर मर्द मुफाहमत या मर्द होर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो हकीमाना मुदब्बिराना पॉलिसी जो है बरूए कार आती है और वो कहते हैं कि ठीक है जी, हो गया जो हो गया, नौजवान खून था वो उबल पड़ा था, अब मिल बैठ के हम मिसाक जमहूरियत को की याद ताज़ा करते हैं। तो ये उस वक्त पता चलेगा। इसलिए कि इसमें कोई शक नहीं कि इस सिस्टम में पीपल्स पार्टी भी उसी तरह बंधी हुई है जिस तरह जनाब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग बंधी हुई है। यानी ये जो मोहसिन नकवी साहब का बयान आया, गुफ्तगू आई, उसमें कोई ऐसी चीज़ बज़ाहिर नहीं है जिस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया जाए, सिवाय इसके कि जब उन्होंने कहा कि मौजूदा सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ साहब 14 घंटे काम करते हैं, वो 18 घंटे भी कर लें तो डिलीवर कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की जो बातें की,
تو ایک کیبنٹ ممبر اگر یہ بات کرتا ہے اور شہباز شریف صاحب ایکشن لینے کی بجائے نواز شریف صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی مٹی پاؤ، یہ پالیسی ویسے چودھری شجاعت صاحب والی جو ہے نا، ایک دور میں ہم سب مذاق اڑایا کرتے تھے مٹی پاؤ پالیسی کا، اب ہے تو مٹی پاؤ پالیسی۔ اب اگر یہ الیکشن جب پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں اور زرداری صاحب کہتے ہیں مٹی پاؤ، اور ابھی جس طرح حسین نقوی صاحب کے بیان پر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں مٹی پاؤ، تو پھر مٹی پہ جائے گی۔ تو یہ نورہ کشتی ہے، حقیقی جنگ ہے، یہ جمہوریت کی جنگ ہے، مفادات کی لڑائی ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں معلوم ہوگا 10 اگست سے 20 اگست کے درمیان، اچھا، جب حکومت سازی کا مرحلہ آئے گا۔ اب یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ حکومت مسلم لیگ نون ہی بنائے گی وہاں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت میں پیپلز پارٹی اسی طرح شریک ہوتی ہے جس طرح جی بی میں ہوئی ہے، جی بی میں مسلم لیگ نون ان کی حکومت میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئی، یا پھر جس طرح عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہی، باتوں سے ٹھیک کہی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا دھاندلی کی پیداوار ہے موجودہ سیٹ اپ، اور 2024 کے الیکشن جو ہے وہ فارم 47 کے تحت جیتے گئے، تو پھر ٹھیک ہے، صدر کا عہدہ ہے، چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہے، گورنر ہیں، بلوچستان میں مخلوط حکومت ہے، گلگت بلتستان میں مخلوط حکومت ہے، تو پھر اس صحیح ہے ارشاد صاحب۔ لیکن میرا خیال ہے ہم الیکشن کے حوالے سے تو سردار مسعود خان صاحب ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں کہ الیکشن یہ ہوئے، ایک تو یہ تھا کہ یہ آپ کو اسی رزلٹ کی توقع تھی، یہی نتائج آنے تھے مظفر آباد میں جس طرح میرپور میں آئے تھے، یا آپ کچھ مختلف سوچ رہے تھے؟ اور اگلا میرپور کا جو الیکشن ہوگا اس میں کیا چیلنجز ہوں گے؟ جی شکریہ۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا ہی مشکل کام تھا جو الیکشن کمیشن آف آزاد جموں اینڈ کشمیر نے کیا ہے، کہ حالات موافق نہیں تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے منصوبہ بندی کے ذریعے، ثابت قدمی کے ذریعے انتخابات کروا دیے، اور 2 ڈویژنز میں کروا دیے ہیں، ایک ڈویژن میں ابھی باقی ہیں، اور جو مخصوص نشستوں کے اوپر بھی انتخابات ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں اصل میں بات بھی سمجھنے کی ہے، جو انٹرم کانسٹیٹیوشن آف 1974 ہے اس کے تحت گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہاں کوئی انٹرم گورنمنٹ نہیں بن سکتی۔ وہ فوری جو حکومت ہے وہاں اس وقت جو انکمبنٹ حکومت ہوتی ہے اسی نے انتخابات کروانے ہوتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد جو ہے دوسری حکومت نے آنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں وقفہ نہیں آ سکتا تھا، تو انتخابات کرانے ضروری تھے، ورنہ ایک قسم کا جو ہے آئینی رخنہ پیدا ہو جاتا۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ حالات اس قسم کے تھے کہ لگ رہا تھا کہ پورے آزاد کشمیر میں انتخابات نہیں ہو سکیں گے، لیکن جس طریقے سے میرپور کی صورتحال ابھری اور مظفر آباد کی سوائے ایک کنسٹیٹوئنسی کے، تو اس میں یہ انتخابات ہو گئے۔ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی الیکشن کمیشن کا موقف یہ ہے کہ جتنی مطلوبہ تعداد تھی چاہیے ووٹرز کی اتنے وہ آئے، کچھ ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے نہیں آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جتنے بھی لوگ آئے وہ بھی ایک مطلب ایک حوصلہ افزا بات ہے، جی غنیمت ہے۔ تو یہ جی دوسرا یہ ہے کہ ایک چنک رہتا ہے، لیکن جیسا کہ آپ خود تبصرہ فرما رہے تھے ارشاد صاحب کہ انہوں نے ان کے دعوے کے مطابق نون نے دعوے کے مطابق انہوں نے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے، تو اس وقت یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ حکومت بنائیں گے، مخلوط بنائیں گے، یا صرف جو ہے اکیلے وہ حکومت بنائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ پنچ کے ڈویژن کے کیا نتائج ہیں، اس میں پھر جو ہے کس حد تک جو یہی جو ٹرینڈ ہے یہ جاری رہتا ہے اور نون لیگ جو ہے وہ حاوی رہتی ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا سرائی شروع ہو جاتی ہے پہلے ہر انتخاب سے پہلے کہ کون آ رہا ہے، ہر جماعت کہتی ہے کہ وہ آ رہے ہیں، یعنی ان کے قائدین کے بیانات سنیں تو ایک تھا مطلب ایک بات تھی کہ شاید نون آ رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کو امید تھی کہ وہ پورا زور لگائیں گے۔ انہوں نے جو ہے اپنے دور اقتدار، یہ جو مختصر دور اقتدار تھا جو گزشتہ برس شروع ہوا، اس میں انہوں نے بہت سی مراد دی، سہولتیں دی، بہت سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہے ان کو مکمل کروایا، تو انہوں نے بھی اپنا پورا زور لگایا کہ کسی طریقے سے وہ ووٹرز سے اپنی حمایت حاصل کر سکیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا۔ پھر یہ جو یہ توازن جو ہے
طریقے سے برقرار رہے گا یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ یہ سردار صاحب یہ فرمائیے گا، آج 3 اگست ہے اور اسمبلی کی مدت بھی، دستور ساز اسمبلی کی مدت بھی شاید آج مکمل ہو رہی ہے، ایک مرحلے کے انتخابات ابھی ہونے ہیں، تو آئینی نقطہ اب اس میں کیا ہے کہ یہ جو موجودہ ممبران ہیں یہ تیسرا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد ہی حلف اٹھا سکیں گے، اور آزاد ریاست کا جو دستور ہے وہ کیا کہتا ہے کہ کتنے عرصے میں جو اسمبلی کی دوبارہ تشکیل ہے وہ ضروری ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگلے ان کے پاس 2 ہفتے موجود ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ انتخابات مکمل ہو جائیں، اگر جو کوشش کی جائے گی کہ انتخابات پورے کے پورے مکمل ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انتخابات اگر مکمل نہ بھی ہوں تو ان کے پاس یہ ہے کہ ان کو کسی قانونی اختراع کے ذریعے جو ممبرز موجود ہیں ان کے ذریعے حکومت سازی کی جا سکتی ہے۔ اس کے سلسلے میں میں کوئی حتمی قانونی یا آئینی رائے نہیں دینا چاہتا، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو اس وقت جس کے اوپر جو ہے الیکشن کمیشن اور اسٹیٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر جو صدر ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی قائم مقام صدر ہیں، تو وہ اس سلسلے میں جو ہے کوئی نہ کوئی قانونی اور آئینی فیصلہ کریں گے۔ اچھا سردار صاحب، یہ آزاد کشمیر کا معاملہ تو ایسا ہی ہے، چیلنجنگ ایک مرحلہ باقی ہے، میر پور کے الیکشن جو ہیں بہرحال ایک چیلنج ہے الیکشن کمیشن کے لیے بھی، ریاستی حکومت کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی۔ یہ فرمائیں کہ محسن نقوی صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں، وہ ایک بیان دیتے ہیں کہ موجودہ سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے، شہباز شریف صاحب 14 گھنٹے کام کرتے ہیں، میں اس آئینی شاہد ہوں، لیکن 18 گھنٹے بھی کام کریں پھر بھی یہ سسٹم کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتا، نئے انتظامی یونٹ بننے چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں کیا ایک تو نئے صوبوں کے قیام سے یہ سسٹم بچ سکتا ہے، ریسیٹ ہو سکتا ہے، اور کیا واقعی اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ کوئی معاشی پیش رفت ہو وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتی، پائیدار نہیں ہو سکتی جب تک موجودہ سسٹم کو اوورحال نہ کیا جائے؟ اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو پاکستان میں استعداد تو بہت ہے، استعداد بمعنی پوٹینشل، اور یہ ہے کہ پاکستان نے گزشتہ برس اور اس سال جو ہے بہت قدر و منزلت کمائی ہے مارکہ حق کے بعد، اور اس کے بعد جو ابھی ثالثی کا کردار ادا کیا جو ابھی جاری ہے، تو اس وجہ سے پاکستان کی دنیا بھر میں عزت ہے۔ یہاں جو ہمارے قائدین ہیں، عوام الناس کا یہ ایمبیشن ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان بڑی معیشتوں میں شامل ہو، مضبوط ترین ریاست ہو، مضبوط تر ہو عسکری اعتبار سے، بالخصوص معاشی اعتبار سے، تاکہ جو ہے پوری کی پوری قوم جو 25 کروڑ کی قوم ہے وہ صف اول کی اقوام میں شامل ہو جائے۔ اور ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے معیشت کے سلسلے میں ہمیں جو ہے بہت کوشش کرنی پڑ رہی ہے۔ شرح نمو اس مرتبہ بھی جو طے کی گئی ہے وہ تقریباً 4% کے قریب ہے۔ تو اگر ہم نے اپنا خواب پورا کرنا ہے تو کچھ تعمیری نو کی ضرورت ہے، یا جو اصلاحات کی ضرورت ہے۔ وہ اصلاحات جو ہے بڑے عرصے سے کوشش ہوتی رہی ہے کہ کسی طریقے سے مرکزی حکومت کرے یا جو صوبائی حکومتیں کریں، لیکن وہ اس طریقے سے اس نہج پہ نہیں جا سکی جس کے اوپر جانا چاہیے تھا۔ ان کی اپنی اپنی مجبوریاں، ان کی اپنی اپنی لمیٹیشنز ہیں، تو اس میں خاص طور سے جو ہے بار بار ایک معاملہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جو وسائل کی تقسیم ہے وہ کچھ اس طریقے سے کی جائے کہ وہ گراس روٹس تک پہنچے، یعنی لوکل گورنمنٹس جو قائم کی جائیں تاکہ عوام الناس بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے، 25 کروڑ ہے، اور اس کے لیے جو ہے بڑے صوبے پوری صورتحال کو سنبھالنے کے متحمل نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو متبادل بیانیہ آ رہا ہے، جو آپ کی بڑی سیاسی جماعتیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے، یعنی وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خلفشار پیدا ہوگا، اس سے کوئی مخالفت، اپوزیشن پیدا ہوگی۔ تو اس میں میں بزبان انگریزی یہ کہوں گا کہ اسٹل دا جوری از آؤٹ، اور اس میں جو مجھے صحت مند رجحان نظر آ رہا ہے وہ کہ اس کے اوپر پورے بحث و تمہیس ہو رہی ہے اور مختلف قسم کی آراء دی جا رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ جو اہل پاکستان فیصلہ کریں گے وہ مدبرانہ ہوگا، وہ پاکستان کو مفاد میں ہوگا۔ صحیح ہے۔ یہ سردار صاحب فرمائیے گا کہ امریکہ اور ایران جنگ پھر بیچ میں ہی ہے، معاملات ادھورے ہیں، گنجلک ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ ایران پہ بڑا حملہ وہ مؤخر کر رہے ہیں۔ کیا یہ کسی سفارتی پیش رفت کے باعث ہے؟
پاکستان تو مسلسل امریکہ کو یہ صلاح دیتا رہا ہے کہ حملہ نہ کریں. پاکستان کی محنت کی وجہ سے ہی ایک جو سیز فائر ہوئی تھی، آمنے سامنے ان کے مذاکرات ہوئے تھے، مفاہمتی یادداشت تشکیل پذیر ہوئی اور ایک طریقے سے مؤثر بھی ہو گئی. تو یہ اگر آپ سلسلہ دیکھیں تو پاکستان کی وکالت رہی ہے. اس مرتبہ جو ہے پاکستان نے خیر اپنی کوششیں جاری رکھی ہیں، لیکن جو خلیجی ریاستیں تھیں، کیونکہ اس کو ایران نے متنبع کیا ہوا تھا کہ ہم کہاں کہاں کن ٹھکانوں کے اوپر حملہ کریں گے. اگر صدر ٹرمپ نے جو جمعے کو اعلان کیا تھا، یہ جمعرات کو، کہ جی میں ان کے کرٹیکل انفراسٹرکچر، ایران کے کرٹیکل انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ کرنے والا ہوں، جس کا مطلب تھا پاور پلانٹس، جس کا مطلب تھا کہ ان کے پل، اور اس کے بعد آئل ریفائنریز یا آئل پروڈکشن یونٹس. تو اگر ان کے اوپر حملے ہوتے تو ان باقاعدہ نشاندہی کر دی تھی کہ خلیجی ریاستوں میں وہ کہاں کہاں حملے کر دیں گے. اس کا مطلب یہ خلیجی ریاستیں بہت برے طریقے سے متاثر ہوتی، بعض تو جو ہے اٹھنے کے قابل نہ رہتی. تو اس وجہ سے خلیجی ریاستوں نے بہت متحرک ہو کر امریکہ کو یہ صلاح دی کہ آپ روک دیں. خود صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ان کے کہنے پہ انہوں نے ایسا کیا. خیر انہوں نے اضافہ کیا کہ ایران نے بھی ہمیں کہا تھا، لیکن ایران کے ذرائع جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ مصروف ہیں اس وقت عمان سے مذاکرات کرنے کے سلسلے میں. ان کے لیے جو مطلب جو پرائیورٹی بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے جو آبنۂ ہرموز ہے اس کی گورننس کا نظام بنایا جائے، اور وہ اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا آج بھی جب آپ اور ہم بات کر رہے ہیں تو ان کے عمان سے مذاکرات جاری ہیں، اور عمان کے مذاکرات میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک راہداری بنے، یہ 3 راہداریاں نہ بنے. ایک راہداری جو ایک پچھلے دنوں فارمولہ آیا تھا کہ ایک شمالی راہداری ہو جس کے اوپر ایران سپرویژن ہو، ایک جو ہے جنوبی ہو جس کے اوپر عمان کے ساحل سے جو ہے جہاز گزریں، اور ایک انٹرنیشنل ہو جو انٹرنیشنل میری ٹائم یا جو 28 فروری سے پہلے کا جو نظام تھا. جو عمان کا ہے اس میں انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن وچ از این افیلیٹ آف دا یونائٹڈ نیشنز، اور عمان کا جو ہے ایک مشترکہ کوریڈور تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ امید سی بن گئی ہے. صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ حملے مؤخر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور انہوں نے خوشگوار لہجے میں گفتگو کی ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ کو ان کے مشیروں نے یہ بتایا تھا، اور خاص طور سے جو ہے کوئی جو ان کے ٹیکنیکل ایسٹیمیٹس ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ نقصان دہ ثابت ہوگی امریکہ کے لیے، کیونکہ جو ہے جو کچھ بھی وہ بمباری کے ذریعے، ایریل بمباری کے ذریعے جو حاصل کرنا تھا وہ کر چکے، اور اب اگر وہ گراؤنڈ فورسز کو وہاں موبلائز کریں گے یا اسے وسیع پیمانے پہ پھیلائیں گے تو امریکہ جو ہے اس سے کوئی فائدہ ٹھیک ارشاد صاحب جناب. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو حملہ مؤخر ہوا ٹرمپ نے خود کیا، کسی خلیجی ملک کے کہنے پر کیا، ایران نے ریکویسٹ کی، لیکن پہلی بار اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے اور امریکن میڈیا بھی اس کی تائید کر رہا ہے کہ نیتن یاہو کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اسرائیل کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ یاہو اب نیتن یاہو کو سمجھ چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلے امریکہ کو خود کرنے چاہیے، اور وہ اعتماد کھو چکے ہیں ٹرمپ کا نیتن یاہو صاحب؟ یا یہ بھی ایک تاثر ہے، ایک پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ بہت زیادہ جو کرٹیسزم ٹرمپ پر ہو رہا ہے یا امریکہ پر ہو رہا ہے اس سے بچا جا سکے؟ دونوں چیزیں ہیں. ویسے یہ ہے کہ نیتن یاہو صدر ٹرمپ سے ملنے گئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی صلاح دی تھی، بلکہ نیتن یاہو اور ان کی کابینہ اس بات کے حق میں ہیں کہ ایران کے اوپر حملے کیے، بلکہ اسرائیل نے یہ بھی کہا کہ وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی حملہ کریں گے. اور انہی کی یہ صلاح تھی کہ ان کی جو ہے تنصیبات کے اوپر جو آئل اینڈ الیکٹریسٹی انسٹالیشن سے ان کے اوپر حملہ کیا جائے. انہوں نے ایک مرتبہ جب مفاہمتی یادداشت ہوئی تھی تو اس وقت بھی اسرائیل نے یہ شکوہ کیا تھا کہ ان سے مشورہ نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو لوپ میں بھی نہیں رکھا گیا. یہ چیز قابل حیرت تھی، کیونکہ جو جیرڈ کوشنر تھے اور اسٹیو وٹکاف وہ مسلسل نیتن یاہو کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے. لیکن باہر صورت انہوں نے یہ کہا، اور اس کے سلسلے میں ایک کیمپین چلائی گئی جو اخبارات کے ذریعے پھیلائی گئی. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے درست کہا ہے ارشاد صاحب کہ صدر ٹرمپ کے اوپر بہت دباؤ ہے، خاص طور سے عوام کی سطح سے آ رہا ہے، اور پھر ڈیموکریٹک پارٹی سے آ رہا ہے، ریپبلکن پارٹی سے بھی آ رہا ہے کہ ہمارے فیصلے تل ابیب میں کیوں ہوں، اور تل ابیب کچھ ہمارے اوپر اس طریقے سے حاوی ہو کہ
وہ ایسے فیصلے کروائے جس میں ہمیں پیسے کا بھی نقصان ہو، جانوں کا بھی نقصان ہو، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے کوئی مفادات بھی وابستہ نہ ہوں امریکہ کے بحیثیت ریاست یا بحیثیت ایک عالمی قوت کے. تو یہ تمام عوامل ہیں جو اس سلسلے میں کار فرما ہے. صحیح ہے. یہ فرمائیے گا سردار صاحب کہ جو اسرائیل کی شرارتیں ہیں یا اسرائیل کا جو بینگ اسپوائلر رول ہے اس کی ٹائم لائن دیکھی جائے تو کیا اسرائیل خلیج میں کسی نئی عرب سپرنگ ٹائپ فارمولے پہ کام کر رہا ہے؟ وہ اس نے جو سب سے جو اس نے اپنی میں اسے ریشہ دوانیہ کہوں گا، میں شرارت نہیں کہوں گا، تو اس میں ایک جو ہے وہ ابراہیم اکارڈز کا ایک انسٹرومنٹ تھا جو انہوں نے استعمال کیا، اور اس کی پہلی مینیفیسٹیشن یہ آئی ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان ایک بہت بڑی دراڑ پڑ گئی ہے. حالانکہ جو یمن کے سلسلے میں یہ دونوں حلیف ہوتے تھے اور انہوں نے قطر کو باہر کر دیا تھا، یعنی اس کے ساتھ جو ہے ان کی ایک قسم کی دشمنی بن گئی تھی. تو اس مرتبہ جو جنگ ہوئی اس میں یو اے ای کے اندر آئرن ڈوم بھی استعمال ہوا اسرائیل کا، جو ان کا میزائل دفاعی نظام ہے، اور اس کے علاوہ جو آئی ڈی ایف کے سولجرز نے بھی یہاں سے آپریٹ کیا. تو ایک یہ ہے کہ عرب سپرنگ ان کو کسی صورت میں سوٹ نہیں کرتی، نہ عرب سپرنگ جو ہے اس کے لیے ابھی کوئی کسی قسم کی کوئی ایپیٹائٹ ہے، اور یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ موروثی ریاستیں اسی طریقے سے قائم رہیں گی، کم از کم مستقبل قریب میں ایسے کوئی آثار نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کا جو اپنا ایجنڈا ہے، کیونکہ دنیا کی توجہ ایران کے اوپر مرکوز ہے اور خلیجی ریاستوں کی تباہی ویسے بھی ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنے نیبرہڈ میں، جسے میں کہتا ہوں کہ نئی سیکیورٹی ریالٹی کریٹ کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو غزہ میں انہوں نے یلو لائن تک قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے بعد انہوں نے مسترد کر دیا ہے حماس کی یہ پیشکش کہ وہ ڈسارم کرنے کے لیے تیار ہیں بشرطیکہ کہ وہ پیلسٹینین ایڈمنسٹریشن کے حوالے کریں اپنا اسلحہ. دوسرا انہوں نے جو لبنان میں معاہدے کے باوجود جو امریکہ نے معاہدہ کروایا، وہ ساؤتھ آف لیبنان سے اپنی فوجوں کا انخلاء نہیں کر رہے، وہاں بھی ایک بلو لائن لگا دی ہے، اور اس کے بعد جو لبنان کے تقریباً 10% رقبے کے اوپر قابض ہیں یا اس میں جو ہے بمباری کر رہے ہیں. اور انہوں نے گولان ہائٹس کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، اور ان کی نظر جو ہے وہ شام کے جنوب میں بھی ہے، جنوبی حصہ جو ہے خاص طور سے جو دروز ٹیریٹری ہے اس میں ان کا عمل دخل ہے، اور اسے جو ہے کسی نہ کسی وقت وہ اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. تو اس کو اس وقت جو ہے ادھر خلیجی ریاستوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی جو پہلا انہوں نے امریکہ سے حملہ کروایا تھا، ان کی تو معیشتیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں اسی وجہ سے، اور ابھی ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کی شہرت کو بھی نقصان پہنچا، اور اس کے بعد جو وہاں کاروبار تھے وہ بھی بہت برے طریقے سے متاثر ہوئے. تو اسرائیل کا اپنا ایک ایجنڈا چل رہا ہے، اور اسے جو ہے میرا خیال ہے کہ ابھی اتنی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اسے امریکہ میں ان کی لابی بہت پاورفل ہے اور وہ ان کی مدد کرتی رہے گی. ابراہیم اکارڈ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی زندہ ہے یا دفن کر دیا ہے ایران نے اور حماس نے اور حزب اللہ نے مل جل کر؟ ابراہیم اکارڈ زندہ ہے، اور اس کی ایک یعنی مطلب ایویڈنس یہ ملتی ہے کہ ابھی حال ہی میں سعودی عرب اور امریکہ نے ایک معاہدہ کیا ہے، اور یہ معاہدہ سول نیوکلیئر اگریمنٹ ہے، جسے 123 اگریمنٹ کہتے ہیں، وہ کیا ہے. لیکن اگرچہ اس کی شقوں میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، اس کے متن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ مشروط ہے ابراہیم اکارڈ سے، لیکن صدر ٹرمپ نے دوسرے ہی دن جو ہے اسے مشروط کر دیا. حالانکہ یہ قسم کا جو ہے اگر انہوں نے اسے انووک بھی کرنا تھا تو سعودی عرب کی طرف سے 3 شرائط تھی. ایک تو یہ کہ ان کو بھاری مقدار میں اسلحہ و بارود دیا جائے، دوسرا یہ تھا کہ ان کو سول نیوکلیئر ایگریمنٹ ان کا امریکہ کے ساتھ ہو تاکہ وہ بھی اسی قسم کا پروگرام ڈیولپ کر سکیں جو ایران کے پاس ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ یہ سب اس وقت ممکن ہوگا خاص طور سے جو سول نیوکلیئر ایگریمنٹ اور یہ سارے باقی چیزیں جو ہیں امریکہ کے ساتھ، اور ابراہیم اکارڈ کو وہ مان لیں گے اگر دو ریاستی فارمولے کو قبول کیا جائے اور فلسطین کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنایا جائے، جس کی سرحدیں جو ہیں پری 1967 کی سرحدیں ہوں یا وہ جو تھا اس وقت، تو اس پہ تو کوئی پیش رفت ممکن نہیں ہے موجودہ حالات میں، کیونکہ
جو اسرائیل ہے اس نے تو سیاسی جغرافیہ ہی تبدیل کر دیا ہے، جس قسم کے مطلب ہے مقبوضہ فلسطین میں غیر قانونی آباد کاریاں ہو رہی ہیں، غزہ پہ قبضہ ہے، اور اس کی پریفری کو بھی جو ہے انہوں نے والیٹائل کیا ہوا ہے، پرٹیکولرلی لیبنان کو۔ صحیح ہے۔ یہ فرمائیے کہ سردار صاحب کہ جو ابنائے ہرمز کا میکینزم ہے اس پہ عمان ایران اتفاق نہیں ہو سکا، پچھلے دنوں سعودی وزیر خارجہ ایرانی اور عمانی وزیر خارجہ کی اس پہ گفتگو بھی ہوئی، سعودی عرب یہ پیغام بھی لے کر گیا سعودی وزیر دفاع پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس کہ ہم خطے میں اور ایران کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتے۔ اب کیا میکینزم انڈر میکنگ ہے جس پہ ایسا میکینزم کہ ایران کو بھی اعتماد اور دیگر خلیجی ممالک کو بھی اور امریکہ بھی مطمئن ہو جائے، یا ایران اس کو ابھی تھوڑا لٹکائے گا مڈ ٹرم الیکشن تک جب تک وہ امریکہ میں نہیں ہو جاتے؟ یہ بات صحیح ہے۔ ویسے صدر ٹرمپ نے جو ان کو فارمولا دیا تھا وہ اتنا زبردست فارمولا تھا، یعنی مفاہمتی یادداشت کی شکل میں، جس میں ایک نیا اسٹریٹجک نقشہ بن رہا تھا خلیجی ریاستوں کا، مشرق وسطیٰ کا۔ انہوں نے جو ہے اس میں ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان باہمی انحصار کا ایک فارمولا دیا تھا، اور وہ یہ فارمولا تھا کہ ایران کی تعمیر نو میں یہ خلیجی ریاستیں شریک ہوں گی، اور تقریباً $300 بلین کی رقم جو ہے اس کے لیے مختص کی جا رہی تھی، یا اس کی تجویز تھی کہ اسے مختص کیا جائے۔ لیکن اس کو اسرائیل اور امریکہ کی بہت سی لابیز نے جو اسے سبوتاژ کر دیا ہے اب تک۔ اب یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابھی ساری چیزیں رکی پڑی ہیں، ابھی جو ہے صرف قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ جب اگر یہ مذاکرات کی طرف لوٹتے ہیں تو نقطۂ آغاز کیا ہوگا؟ کیا نقطۂ آغاز مفاہمتی یادداشت ہوگی، یا مفاہمتی یادداشت میں رد و بدل ہوگی، یا اس کے علاوہ جو ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ایک ہی سانس میں دو چیزیں کہتے ہیں کہ آپ نہ ہرمز کھول دو، اور دوسرا یہ کہ ایران کے پاس نیوکلیر ویپنز نہیں ہونے چاہیے۔ نیوکلیر ویپنز کے اوپر تو کسی قسم کی کوئی گفتگو ہوئی نہیں، نیوکلیر کیپیبلٹی آف ایران، ویپنز تو خیر ابھی بنے نہیں۔ تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں اس وقت ہم صرف قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ دوبارہ یہ پہلے آپ ہرمز کا معاملہ حل کر لیں، فریڈم آف نیویگیشن کو انشور کر لیں، اس کے بعد یہ آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے امور کے اوپر بات چیت کر سکتے ہیں، اور فریم ورک ایگریمنٹ ہے یہ مفاہمتی یادداشت، اس کے تحت جو ہے وہ نیوکلیر فائل کے اوپر گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب کا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ نے۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ آپ کا۔ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بیچ محاذرہ ہی چل رہی ہے، اور بالخصوص پیپلز پارٹی کے جو دھاندلی کے الزامات ہیں مسلم لیگ نون پر آزاد ریاست جموں کشمیر میں، اس پر جو ریئیکشن سامنے آیا ہے وفاقی اور صوبائی وزراء کا جن کا تعلق نون لیگ سے ہے۔ پلوشہ صاحبہ، یہ گفتگو آپ نے سنی، لیکن جو عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر فارم 47 کی حکومت ہے ہماری تو آپ لات ماریں، صدر پاکستان استعفیٰ دیں، گورنر کا عہدہ واپس کریں، یہ آئینی عہدے کس لیے رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے کہ ہم کسی کو لات مارے نہ مارے، لیکن یہ ضرور بم کو لات مار رہے ہیں۔ سب سے پہلا تو اس پر میرا یہ ریئیکشن ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ بات یہ ہے کہ فارم 47 میں پھر صرف صدر زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی شکار نہیں ہوتی۔ اگر اس پارلیمنٹ کے ذریعے ووٹ دے کر صدر بنانے کی پاداش میں وہ کہتے ہیں کہ آپ صدر زرداری استعفیٰ دیں، تو پھر یہ صدر زرداری بہانہ ہے اور نشانہ کوئی اور ہے۔ نشانہ اس پنجاب مسلم لیگ نون پنجاب کا نشانہ اور ہے، اور اس کے لیے اب غلطی ان سے یہ ہے کہ جو یہ خواہشات تو رکھ سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان خواہشات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں۔ لہٰذا ان کی جو اپنی آپس کی لڑائیاں ہیں، یا ان کی جو دلی خواہشات ہیں جو آج سے نہیں مطلب کافی دہائیوں سے ہیں، اس میں یہ ہمیں بیچ میں ویسے ہی کراس فائر میں لے رہے ہیں۔ یہ شاہد عارف صاحب سمجھتے ہیں کہ نشانے کہیں اور باندھے جاتے ہیں، چونکہ اگر اس اسمبلی سے اس پروسیس کو ہی، اس پروسیس کی بنیاد پر کہ اس نے ووٹ دیے صدر کو، آپ اسے جو ہے انوائنڈ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ جو ہے یہ ریوائنڈ ہوگی، تو اس میں صرف ایک فیصلہ تو اس کا جو ہے سلیکٹیولی اٹھا کے سائڈ پہ نہیں کر دیا جائے گا۔ پھر تو جو سارے فیصلے یہ اسمبلی کرتی رہی ہے، یہ پارلیمنٹ کرتی رہی ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ سارے فیصلے جو ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے اور وہ غیر مؤثر ہو جائے؟
یہ بہت خطرناک نہیں، وہ تو اچھا یہ بہت فرمائیں خطرناک بات ہے. یہ نہیں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ بم کو لات مار دی انہوں نے، یہ بم پھٹے گا یا بس لات مار دی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ پھٹنے والا نہیں ہے، ٹھوس سے پہلے سے ٹھوس ہے؟ کبھی کبھی ٹھوس بم بھی چل پڑتے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیے بم پڑا ہو تو کون لات مارے، کیا پتا چل پڑے. لیکن یہ چونکہ مار رہے ہیں ان کی خواہ. دیکھیے میں آپ کو بتانے کی ایک تو سیدھی بات یہ ہے کہ پنجاب مسلم لیگ نون جو ہے اس کو یہاں سینٹر میں میاں شہباز شریف صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے اور نہ یہ لگتے بتائیں ہیں. کہ اگر کیونکہ جس بم طریقے کا فیوز جو ہے وہ بلاول زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے تو کیا وہ اس فیوز کو اڑائیں گے؟ دیکھیے اگر آپ کسی کو اس حد تک مجبور کریں گے تو ظاہر ہے پھر یہی ہوگا. اب بات جہاں تک یہ لے آئے ہیں شیر کا انہوں نے شکار کرنا ہے. زرداری صاحب کو چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں یا جو بھی چاہتا ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ خود سامنے آئے. جس کی یہ خواہش ہے چاہے وہ کسی بڑی ان کی لیڈرشپ کی، وہ خود کیوں نہیں سامنے آ کے بات کرتے کہ بھائی زرداری صاحب استعفیٰ دیں. بھائی پیادوں کو کیوں بھیجتے ہیں آپ؟ سامنے آئیں، کھل کے بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ شیر کا شکار آپ کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ میں آپ کے چھرے والی بندوق ہے. کیسے شیر کا شکار کریں گے آپ؟ زرداری صاحب تو اس سے بڑی بڑی مشکلات بھگت نہیں، چکے آپ ہیں. تیر سے کیسے کریں گے؟ سوال تو یہ ہے. ہمیں بھی پتہ ہے. نہیں بات یہ ہے کہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو شک ہے زرداری کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں تو چھروں آپ کو والی شک بندوقوں ہے سے ان کا کہ شکار نہیں یہ میاں ہوتا. نواز شریف صاحب صدر بننا چاہتے ہیں اس لیے ساری کمپین چل رہی ہے زرداری صاحب کے خلاف؟ میں اتنا نہیں سوچ رہی. دیکھیے میں اتنا گہرائی میں سوچ ہی نہیں رہی. میں تو آن دا فیس ویلیو جو اس کی ہے، جو اس پہ میں بات کر رہی ہوں. جو ایک بیانات یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پیادوں سے مت دلوائیں. اگر ہے کوئی اس کے پیچھے آپ کی سوچ تو خود آئیں، سامنے بات کریں، جو ہے وہ چلمنوں کے پیچھے سے نکل آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب اکیلے اس معاملے کا، اس ساری انڈوئنگ کا شکار نہیں ہوتے. یہ جو ریورسل ہوگی اس کا صدر زرداری اور پیپلز پارٹی یہ ساری سائڈ پہ کر دیے جائیں گے. ان کی جو خواہشات ہیں وہ اس وقت بہت خطرناک ہیں. پہلے ان کے ہی وزراء نے کشمیر میں، یہ جن کی آپ نے مجھے ابھی سنائی ہے پریس کانفرنس، انہوں نے ہی ایسے بیانات دیے کہ اتنی جیبیں، اتنی سیٹیں ہم جیب میں ڈال کے نکلتے ہیں. تو ادھر ہی سے آگ لگائی گئی اور لگوائی گئی. آج ان کی باتوں کی کیا ویلیو ہے؟ جس جگہ آگ لگی، جس جگہ جو ہے اتنا انریسٹ ہوا، وہاں مجھے آپ بتائیں کیا الیکشن ہے؟ کس نے کدھر ٹھپے مارے، کس نے کیا کیا، کس نے گنے ووٹ، کیا ہوا؟ جہاں سکون سے الیکشن ہوئے وہاں ہم نے جیتے. اور اگر ہم کہہ رہے ہیں دھاندلی ہے تو آپ بجائے کہ اس پر کوئی پیشکش کریں کہ بھئی اس پر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے یا جو شکوک ہیں وہ سامنے آ جائیں، آپ الٹا فائرنگ کر رہے ہیں. تو پھر فائرنگ جو ہے، آپ بندوق آپ کے پاس چھرے والی ہے، شکار آپ زرداری صاحب کا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں ہوگا. کہ آپ کے مخالفین، آپ کے اور مسلم لیگ دونوں کے مخالفین یہی کہتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان میں بھی ایسی ہی بیان بازی ہوئی تھی اور ایسے ہی دھاندلی کے الزامات لگے تھے، لیکن آخر میں آپ نے ان کو اپنی مخلوط حکومت میں شامل کر لیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آزاد کشمیر میں پھر یہی ہو کہ آخر میں آپ ان کی حکومت میں، مخلوط حکومت میں بیٹھے ہوئے ہوں؟ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کل کیا ہو، لیکن بہرحال میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ یہ جو باتیں جس نہج پر لے گئے ہیں اور جہاں تک یہ لے آئے ہیں اس جھگڑے کو، اور میں آپ سے بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ پنجاب مسلم لیگ نون پنجاب جو ہے وہ جہاں تک اس معاملے کو لے آئی ہے، اس سے کوئی خیر کی آئندہ جو ہے خبر نہیں نکلے گی. اور یہ کہیں کوئی ساتھ بیٹھ جائے، کہیں کوئی الگ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے اس ملک میں جب چیزیں الٹ پلٹ ہوتی ہیں تو ان چیزوں کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہوتی، کون کس کے ساتھ بیٹھا، لوگ راتوں رات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس بات کا جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں ایک تو بہت خطرناک ہے، دوسرا ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس سے کا یہ نشانہ باندھ رہے ہیں ان کی ضرورت ہونی چاہیے آ کے کھل کے سامنے. نہیں، آپ یہ بتائیے سینیٹر صاحبہ، بلاول صاحب نے کہا انتخابی جو حق ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. تو کیا اب ڈاکہ تو آپ کہہ رہے ہیں ڈل گیا ہے، دھاندلی ہو گئی ہے، تو الٹی گنتی بھی شروع ہو گئی ہے کیا؟ دیکھیے ہمیشہ یہ جو ایک جماعت ہے یہ اب جب آتی ہے تو اپنے جانے کے راستے ساتھ ہی خود ہی بنانا شروع ہو جاتی ہے. جس ٹہنی پہ بیٹھی ہوتی ہے اس کو آری سے کاٹنے لگ پڑی. یہ ایک فطرت ہوتی ہے، ہر ایک کی فطرت ہوتی ہے. فطرت سے بالا تر کوئی آدمی، نہ میں نہ آپ، ہم اپنا کام کوئی ایسا نہیں کر سکتے. یہ فطرت کو بھی ظاہر ہے، اس کو تو لانگ پھلانگ نہیں سکتے. فطرت ہی یہ ہے کہ بس جس ٹہنی پہ انہوں نے کاٹنی ہے ٹہنی، تو ظاہر ہے الٹی گنتی شروع ہو ہی گئی ہے نا. اب آپ دیکھیے اگر یہ چاہ رہے ہیں، میں آپ کو بار بار ایک بات سمجھا رہی ہوں، شاید میری بات آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ سے کیوں ہوا صرف ایک فیصلہ واپس ہو.
سمجھے, اور اس کی بنیاد پر جو ہے یہ صدر صاحب استعفیٰ دیں یا ہمارے گورنرز دیں, لیکن باقی اسی آڑ میں بہت خواہشات کا اور اظہار کریں. اور وہ آپ میری بات سے شاید سمجھیں کہ ان کے نشانے بہت سے, لیکن اب یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ لڑنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں, اس لیے پیادے اتار دیتے ہیں. اب دیکھیے صدر صاحب اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک میمو گیٹ تھا, کیری لوگر بل تھا, افتخار چودھری کی وہ ایک تھی کیمپین. آپ مجھے بتائیے کیا صدر صاحب نے استعفیٰ دیا؟ اگر ان حالات میں نہیں دیا تو آپ کیوں دیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدر صاحب صرف 2 صورتوں میں جائیں گے, یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا وہ اپنی مرضی سے, اور اگر وہ گئے بھی تو وہ 2-4 چھوٹے موٹے گیدڑ اور ادھر ادھر کے جانور جو مار کے جیب میں ڈال کے لے کے جائیں گے. لہٰذا اس قسم کی باتیں کرنے سے میں سمجھتی ہوں کہ جو مسلم لیگ کے اندر اپنا جو بھی ان کا سسٹم ہے انہیں ذرا دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے بیانات آ رہے ہیں اور کس کی طرف جا رہے ہیں. یہ ذرا دھیان رکھنا چاہیے میاں شہباز شریف صاحب کو بھی کہ یہ بیانات کہاں سے آ رہی ہیں اور اس کی زد میں کون کون آئی. صحیح ہے. اچھا یہ فرمایا, آپ نے فرمایا کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے, تو یہ محسن نقوی صاحب کا جو بیان چلا اور جس پر بحث تمیز اس وقت چل رہی ہے, کیا یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جو الٹی گنتی شروع ہوئی ہے؟ یہ تو محسن نقوی صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے, میں آپ کو خود یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ اپنے خود سب سے بڑے دشمن ہیں, تو اب ان کو کون روکے. لیکن ظاہر دشمن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر وفاق میں حکومت گرتی ہے تو کوئی پنجاب اتنی سیف جگہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بچی رہ جائے گی. تو لہٰذا جو بھی ان کے مسائل ہیں, معاملات ہیں, یہ ان کو حل کریں. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ وفاق میں ایسے حالات ہو جائیں کہ پیپلز پارٹی کو اتنا مجبور کر دیا جائے, دیوار سے لگا دیا جائے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں, تو پھر ہو جائے گا, لیکن پھر بچنا کسی نے بھی نہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ جو تاش کے پتوں سے گھر بنتا ہے اس میں سے ایک بھی پتا کھینچے تو پھر سارا گھر جاتا ہے, صرف ایک پتے کا نقصان نہیں ہوتا. صحیح ہے. یہ فرمائیے گا, صوبوں کا معاملہ ہے انتظامی یونٹ کا, پیپلز پارٹی پہ تنقید ہو رہی ہے, مسلم لیگ نون ہی کر رہی ہے کہ جنوبی پنجاب صوبے کے تو آپ خواہاں ہیں, لیکن کراچی صوبے کے آپ مخالف ہیں, سندھ کی تقسیم کے آپ مخالف ہیں, تو یہ تو ایک واضح تضاد ہے. یہ تضاد کیوں ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا ایک آئین میں مروجہ طریقہ ہے. کیا آپ وہ طریقہ اپنائیں؟ پوچھیں صوبے کی عوام سے, آیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں. اگر سندھ میں اتنا ہی برائی ہے جو یہ بار بار کہتے ہیں, جس کی بیسس پر یہ تقسیم چاہ رہے ہیں, تو کیا اس صوبے کی عوام کو یہ کہنے کا حق نہیں ہاں یہ اتنے برے ہیں, کر دو تقسیم. لیکن آپ اس چیز کو بائی پاس کر کے یہاں سے وفاق سے ایک جو ہے آرڈر جو ہے وہ سندھ کے اوپر آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ آئین پر آئیں, پھر آئین آنے دیں, اس صوبے کی جو اسمبلی ہے وہ ریزولوشن لے آئے. جب ریزولوشن آئے گا تو کون روک سکے گا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وفاق سے کیا ہوا آرڈر جو ہے وہ سندھ پر لاگو ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ آئین کو اپنی مرضی سے موم کی ناک سمجھ کے ادھر ادھر مڑوڑ نہیں سکتے. اور اگر یہ آئین اتنا ہی برا ہے, آپ کو شکیں اتنی ہی بری لگ رہی ہیں, تو ٹھیک ہے, اس آئین کو پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے لوگوں نے اٹھا کے ادھر ادھر کیا ہے, پھینکا ہے, تو آپ بھی یہ کرنا چاہیں. اور ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں جیسے میں نے آپ کو کہا ہر ایک کی خصلت ہوتی ہے, تو خصلت سے سب مجبور ہیں. تو لہٰذا یہ ایک بڑی آگ جو ہے اس کو مت بھڑکائیں. سندھ کے عوام اس کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے, اور سندھ کے عوام چاہے پیپلز پارٹی کو جو مرضی سمجھے, لیکن سندھ کی تقسیم وہ نہیں قبول کریں. اور پنجاب کے عوام ان کی مرضی ہے, وہ بھی ایک ریزولوشن ہی آئی تھی نا جی, تو لہٰذا وہ بھی یہی اسی پروسیس سے آئی تھی. ہم نے کوئی اس پروسیس کو بائی پاس تو کسی نے نہیں کیا نا. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم یہاں سے جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح حکم وہاں سے بیٹھ کے صادر کر دیں اور یہاں جو ہے اس ملک کی تقدیر آگے پیچھے ہو جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. صوبوں کے عوام کا پہلا رائٹ ہے کہ وہ بتائیں وہ کیا چاہتے ہیں, اور میں نہیں سمجھتی کہ کبھی بھی یہ جو چاہ رہے ہیں یہ ہو سکے گا. صحیح ہے. یہ فرمائیے گا, دیکھیں ایک بات ہے صوبوں کے حوالے سے کہ جی لسانی یا نسلی بنیادوں پر جو صورتحال ہے وہ تو ظاہر ناقابل قبول لگتی ہے, لیکن انتظامی یونٹ اگر چھوٹے ہوں اور اس سے گورننس بہتر ہو, کارکردگی بہتر ہو حکومتوں کی, سیاسی جماعتوں کو بھی آسانی ہوگی کہ ان کے بھی زیادہ لوگ اکاموڈیٹ ہوں گے, بہتر پرفارمنس کی وجہ سے ان کی نیک نامی میں بھی اضافہ ہوگا. تو اس پر بنیادی اعتراض کیا ہے پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیے ہمارا اعتراض, اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اکاموڈیٹ ہونا چاہ رہے ہیں یا ہوں گے وہ کیا مفت میں ہوں گے؟ آپ بتائیں. ان کے لیے دفاتر, گاڑیاں, مرات, بلڈنگیں یہ سب نہیں چاہیے ہوں گی.
کیا جتنے وزرائے اعلیٰ ہوں گے ان کے لیے آپ کو ایک بڑی بحث ہے، اس پر ہم نہیں جاتے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے حکم صادر تو نہیں ہو سکتا نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی قبول کرے گا. اگر یہ کوئی بامانی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوتے تو اس طریقے سے نہ کی جاتی. لیکن یہ جس طریقے سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ صرف سندھی تقسیم ہو، تو یہ بڑا ایک خطرناک رجحان ہے. میرے خیال میں ہمیں اس وقت اس ٹائپ کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. لیکن مسلم لیگ نون کوئی اپنی سکور سیٹلمنٹ کے چکر میں اس بات کو ہمیشہ نظر انداز کر جاتی ہے کہ ملک کا کیا نقصان ہوا. اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جب ڈی چوک پہ دھرنے تھے تو صدر زرداری صاحب ان کے پاس گئے تھے. وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جب محترمہ شہید ہوئی تھی تو یہ تو الیکشن کا بائیکاٹ کرے تھے، صدر زرداری صاحب نے منع کیا. پھر وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جب ابھی پی ڈی ایم کی حکومت بن رہی تھی تو صدر زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ یہ ہمارا وزیر اعظم. تو کیوں یہ بھول جاتے ہیں؟ ان کی یادداشت بہت تھوڑی ہے، لیکن حالات تو اس بات کے جو ہے وہ تابع نہیں ہوتے، حالات بدلتے رہتے ہیں اور عنقریب مجھے لگتا ہے کہ بدلنے والے. جی ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر پرویز صاحبہ. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کہیں گے. ارشاد صاحب، محسن نقوی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کے بعد آج پاکستان کے بڑے روزنامہ نے یہ سرخی لگائی ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو ہدایت دی ہے کہ محسن صاحب کا جو بیان ہے نظر انداز کیا جائے اور مزید بیان بازی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جتنا ری ایکشن آ چکا ہے اور مختلف وزراء خواجہ آصف صاحب سے لے کے رانا ثناء اللہ صاحب سے لے کے عظمیٰ بخاری صاحبہ سے لے کے وہ خاصا سنگین ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وچلی گل کی ہے. وچلی گل تو وہی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے سامنے آئی ہے کہ جب ایک ملاقات ہوئی جس میں وزیر اعظم تھے، میاں نواز شریف صاحب تھے اور محترمہ مریم صاحبہ تھیں، اسحاق ڈار صاحب تھے. یہ آپ سمجھ لیں کہ مسلم لیگ نون کی جو فیصلہ ساز ہیں وہ بھی تھے، شریف خاندان کے جو فیصلہ ساز ہے وہ بھی تھے، اور حکومت کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ بھی تھے. تو اس کے بعد اسی میٹنگ کے بعد آسمہ نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب کی جو صاحبزادی ہیں دوسری، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ مسلم لیگ نون جواب دے گی. تو توقع شاید یہ کی جا رہی تھی اور یہ اطلاعات بھی تھیں کہ جی پی ٹی وی کی ٹیم جو ہے موو ہوئی ہے، کوئی خطاب شاید توقع کی جا رہی ہے. اس کے بعد جو سرخی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں لگی کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ خاموش چپ کر دڑ وٹ جا. یہی کہتے ہیں نا، پنجابی کا کیا شعر ہے کہ چپ کر دڑ وٹ جا، نہ عشق دا کھول خلاصہ. تو وہ جو خلاصہ کھلا اس عشق کا، اس محبت کا، وہ یہ تھا کہ جی خاموش ہو جائیں، جواب نہ دیں. اور جو مخالفین ہیں مسلم لیگ نون کے یا نواز شریف، وہ تو کہتے ہیں کہ جی اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں. وہ جو مفہوم نکالتے ہیں، میں اس سے متفق نہیں ہوں. تو لیکن جو کچھ نقوی صاحب نے کہا، محسن نقوی صاحب نے کہا، اس سسٹم کے حوالے سے یہ بھی ایک عجوبہ ہے. وہ جو شعر ہے نا، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی. جواب اصل میں یہ آنا چاہیے تھا. جو اعلامیہ اگر ایک شعر اعلامیے میں رانا ثناء اللہ صاحب سے شعر و شاعری تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. جاتی عمرہ کی طرف سے یا اس میٹنگ کا جو اعلامیہ جاری ہوتا، اس پہ اگر یہ شعر لکھ دیا جاتا تو بڑا ہی حسب حال ہوتا کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے آپ کرے ہیں ہم کو بس بدنام کیا. یہ گورننس، یہ ڈیلیوری سسٹم، ناکام ڈیلیوری سسٹم، یہ خرابیاں اس سسٹم کی، اس سسٹم کا کولیپس کرنا، تو لوگ کہہ سکتے تھے مسلم لیگ نون والے. لیکن شاید یہ کہنا بھی ان کو عجیب سا لگا کہ جی ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، ہم تو بس یہی دال دلیہ ہے جو حاضر ہے، اس سے زیادہ ہم سے توقع نہ کریں. لیکن بہرحال یہ بھی بڑی دانائی اور دانش مندی کی ہے کہ بھئی چپ کر جاؤ، بس اس کا جواب نہ دیں، کیونکہ
جب کیا ہے بات نکلے گی تو دور تک جائے دور تک جائے گی، تو میرے خیال دور تک نہیں لے جانا چاہتے میاں نواز شریف صاحب۔ وہ ارشاد صاحب بنیادی طور پہ جو محسن نقوی صاحب ہیں، مسلم لیگ نون ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ وہ اس کی وضاحت دیں کہ ان کی مراد کیا تھی۔ اب بات ویسے تازہ خبر یہ بھی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب سے وزیر اعظم پاکستان ملاقات ہوئی ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور دونوں نے کہا ہے کہ جی آگے ہم چلیں گے بڑے اچھے طریقے سے اور اس کو مٹی پاؤ، یعنی تازہ خبر آئی ہے خضر ہمارا بھائی ہے۔ ہمارا بھائی۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ، پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔